प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर साइमन कामरन को चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड डायरेक्टर टीओजी टीवी आपको रिजॉइसिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन में वेलकम कहता हूं। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू पास्टर साइमन। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड टीओजी टीवी हैं, उनको खुदा गुज़िश्ता 42 साल से अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है और वो एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर टेंपल ऑफ गॉड चर्च लाहौर पाकिस्तान की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। उनके साथ खादमों और सेल लीडर्स की टीम भी खिदमत में मसरूफ है। आप उनके सरमन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और यूट्यूब के ऊपर जाकर आप टीओजी टीवी को सब्सक्राइब कर उसके जरिए वर्शिप, सरमन्स एंड टीचिंग को एंजॉय कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि क्रिस्टोलॉजी इल्मुल मसीह के हवाला से आप खुसूसी ट्रांसमिशंस को देख रहे हैं, आज इस हवाला से ये 74 एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं और मेन टॉपिक डिविनिटी एंड ह्यूमैनिटी है और आज की टीचिंग होगी फादर ऑफ इटर्निटी, अब्दियत का बाप। नाज़रीन, आज की टीचिंग के हवाला से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा, क्रिस्टोलॉजी में यीशु मसीह का ये नाम अब्दियत का बाप, फादर ऑफ इटर्निटी का एटमोलॉजी और थियोलॉजी में क्या मकाम रखता है, इसका मुकाशवा बताएं और वाइज में अब्दियत इटर्निटी की बाबत जो लिखा है वो भेद भी बताएं और उसकी आइकॉनोग्राफी के बारे में भी बताएं। इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा, इल्मुल मसीह में मसीह अब्दियत का बाप है, यानी ज़मानों और अब्दियत में फ़र्क और पूरा होने का मुकाशवा बताएं और कलीसिया का मसीह में अब्दियत में क्या मकाम और न्यू यरूशलेम शहर स्क्वायर चकोर बनाने का मुकाशवा भी बताएं, यानी इस डिपिक्शन का क्या मतलब है। अब हम आज की टीचिंग के हवाले से एक रूहानी तलीमी चार्ट के क्लिप को देखेंगे, उसके बाद सवालात के जवाबात का आगाज होगा। नाज़रीन, आपने रूहानी तलीमी चार्ट की क्लिप को देखा। अब हम अपने पहले क्वेश्चन का आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से लेंगे। जी पास। थैंक यू पास्टर साइमन और बिलीवर्स। पहले चंद हवाला जात आज की टीचिंग के हवाले से पढ़े जाएंगे और उसके बाद बाकायदा इसकी टीचिंग को शेयर किया जाएगा। यशायाह 9वां बाब उसकी 6ठी आयत, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब मशीर खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। वाइस 3 बाब 11वीं आयत, उसने हर एक चीज को उसके वक्त में खूब बनाया और उसने अब्दियत को भी उनके दिल में जागुज़ी किया है, इसलिए कि इंसान उस काम को जो खुदा शुरू से आखिर तक करता है दरियाफ्त नहीं कर सकता। और इफ्सियों 1 बाब 9वीं 10वीं आयत, चुनाचे उसने अपनी मर्जी के भेद को अपने उसने एक इरादा के मुआफिक हम पर जाहिर किया, जिसे अपने आप में ठहरा लिया था, ताकि ज़मानों के पूरे होने का ऐसा इंतज़ाम हो कि मसीह में सब चीज़ों का मजमुआ हो जाए, खा वो आसमान की हो खा ज़मीन की। और मुकाशवा 21वां बाब 10वीं आयत और 16वीं आयत, और वो मुझे रूह में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और शहर मुकद्दस यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते दिखाया। और वो शहर चकोर वाक़या हुआ था और उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी। उसने शहर को उस गज से नापा तो 12,000 फरलांग निकला। उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी। आमीन। पास्टर साइमन और बिलीवर्स, क्रिस्टोलॉजी ग्रीक वर्ड क्रिस्टोस जिसका मतलब क्राइस्ट और ग्रीक वर्ड लॉजिया जिसका मतलब नॉलेज ऑफ क्राइस्ट या डॉक्टर ऑफ क्राइस्ट के हवाला से डिविनिटी ह्यूमैनिटी जो हमारा टॉपिक है और आज की जो टीचिंग दी जाएगी फादर ऑफ एटर्निटी, अब्दियत का बाप। आइकॉनोग्राफी के अंदर तो ये साइन ऑफ इन्फिनिटी जो पिक्चर के अंदर ये हवाला जात मैंने जो आपके सामने पढ़े हैं, इसमें हम एटर्निटी के हवाला से तालीम को हासिल करेंगे कि किस तरीके से क्राइस्ट अब्दियत का बाप यानी फादर ऑफ
eternity یا everlasting father. اور جب اس کے گریک اور لیٹن اس کے معنی ہم دیکھتے ہیں، گریک ورڈ پیٹر جس کا مطلب ہے فادر، اور لیٹن میں بھی پیٹر ہی کہا جاتا ہے یعنی فادر، باپ، اور عبرانی زبان کے اندر باپ کو ایب کہا جاتا ہے، اور اریمک لینگویج کے اندر ابا. اور جو فادر کا میننگ جب ہم اسپرچولی تھیولوجی کے حوالہ سے، گاڈ نالج کے حوالہ سے لیتے ہیں، اور گریک معنی پاسٹر سائمن اور بلیور جب پیٹر کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب خدا کی ذات کے حوالہ سے ہے کہ گاڈ دا فادر یعنی جو سپریم اتھارٹی سب سے اوپر ہوتا ہے، یعنی خدا الوہیم، اسی کو باپ کہا جاتا ہے. یعنی پیٹر کا مطلب ہی ہوتا ہے گاڈ دا فادر، اور جس کا معنی ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ تثلیث کے خدا کو، ٹرائن گاڈ کو، الوہیم خدا کو ہم باپ کہتے ہیں. اور کرائسٹ نے بھی اپنی ساری تعلیم میں جب اپنے باپ سے مخاطب ہوتا ہے تو اے باپ کہتا ہے، اور اس نے شاگردوں کو بھی لارڈس پریئر کے اندر یہ بات سکھائی کہ جب دعا کرو تو کہو اے ہمارے باپ، یعنی باپ کہنا ہی خدا کہنا ہے. اور جب ہم الوہیم خدا کی بات کرتے ہیں تو وہ ذات ہی فادر ہے، یعنی سب سے بڑی سپریم اتھارٹی ہے. اور جو پیٹر گریک ورڈ ہے گاڈ دا فادر، یعنی خدا ہی کو باپ کہا جاتا ہے. اور کرائسٹ نے اپنی ساری ایجوکیشن میں شاگردوں کو، پاسٹر سائمن، یہ تعلیم دی کہ باپ ہوتا کیا ہے. اور جب ہم باپ کو، فادر کو اس دنیا کے لحاظ سے دیکھتے ہیں تو باپ کا معنی ہمارے سامنے آتا ہے جو جنریشن پروڈیوس کرتا ہے، یعنی جس سے بیٹے بیٹیاں، تو اس کو فادر کہا جاتا ہے. مگر گریک لینگویج میں پیٹر کا مطلب بھی جب گاڈ کے حوالہ سے آتا ہے گاڈ دا فادر. اس لیے دنیا کے اندر باپ کی ایک ڈسکشن اس ورڈ کی بڑی چلتی ہے. جب متی کی انجیل میں کرائسٹ نے کہا کہ جاؤ ان کو جا کر خدا باپ بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، تو باپ کے معنی چونکہ بعض لوگ نہیں سمجھ پاتے تو وہ باپ کو سمپل باپ جو دنیا کے اندر ٹائٹل ایک انسان کو ملتا ہے اسی کو وہ سمجھتے ہیں. پر یہاں پر سپریم اتھارٹی گاڈ دا فادر کے معنی کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ یعنی ٹرائون گاڈ ہی باپ ہے. اور جب کہا جاتا ہے باپ اس کا مطلب ہے خدائی ثالوث کی بات کی جا رہی ہے، فادر، سن اینڈ ہولی گوسٹ. اور جب واٹر بیپٹزم دیا جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے باپ بیٹے اور روح القدس، یعنی خدائی ثالوث کے نام سے. اس کا میننگ یہ بنتا ہے. اور پھر جب ہم ان رشتوں کی بات کرتے ہیں زمین کے اوپر باپ کی، جیسا میں نے بتایا کہ اس سے ایک انسانی جنریشن وقوع میں آتی تو باپ کا معنی ہمارے سامنے اوپن ہو جاتا ہے. مگر جب ہم بائبل کے حوالہ سے باپ کا معنی لیتے ہیں تو گریک ورڈ پیٹر کے مطابق گاڈ دا فادر یعنی خدا ہی باپ کہلاتا ہے. اور جب ٹرائون گاڈ خدا ثالوث کی بات کریں گے تو اس میں فادر، سن، ہولی اسپرٹ یہ فادر کی حیثیت سے کہلاتے ہیں. یعنی یہ گاڈ دا فادر یعنی خدا ثالوث ہی باپ ہے. مگر جب ہم زمین کے اوپر ان کے آفس دیکھتے ہیں یعنی ٹرینٹی کے حوالہ سے تو پھر ہمیں یہوہ کا آفس ملتا ہے. اور فرسٹ پرسن کو باپ کہا جاتا ہے، اور سیکنڈ پرسن خدا کا بیٹا جو خدا میں سے کلام خدا نکلا، اس کو ہم جب مینیفیسٹیشن ارتھ کے اوپر ٹرینٹی کی دیکھتے ہیں تو اس کا آفس اس میں وہ سن کہلاتا ہے. اور وہ سن کی حیثیت سے بھی چونکہ باپ سے نکلا کلام خدا تو وہ باپ کہتا ہے. مگر وہ گاڈ دا فادر، باپ ٹرائون گاڈ کے اندر گاڈ دا فادر اس کی حیثیت سے بھی باپ کہتا ہے. تو یہ دونوں ہی جو باپ کہنا ہے یہ سیکنڈ پرسن سن کا آفس جب ہم زمین کے اوپر دیکھتے ہیں تو اس لیے اس نے یہوہ باپ کو باپ کہا، یعنی خدا ہی باپ ہوتا ہے. اور یہ سمسی خدا سے نکلا کلام خدا، اس لیے بھی وہ باپ ہے. تو آپ اس ٹرم کو جب ہم باپ کی کو سمجھیں گے پھر ایٹرنٹی کے حوالہ سے ہم جان جائیں گے. تو جب فادر آف ایٹرنٹی کہا گیا، ابدیت کا باپ، تو ہمارے سامنے واضح بات ہو جاتی ہے کہ ٹرائون گاڈ کے اندر فادر، سن، ہولی گوسٹ تینوں ہی گاڈ دا فادر ہیں، الوہیم ہی باپ ہے. اور جب فرسٹ پرسن کا میں نے بتایا یہوہ باپ ہے، سیکنڈ پرسن
सन कलाम खुदा जो है खुदा में से निकला, और फिर टाइम गॉड के अंदर क्राइस्ट भी अपनी जात के अंदर फादर है, मगर अपने ऑफिस के अंदर जो ट्रिनिटी के हवाला से अर्थ के ऊपर तजस्सुम उसने लिया तो खुदा का बेटा ठहरा। तो जब होली स्पिरिट की बात करते हैं तो होली स्पिरिट भी गॉड द फादर, ये थर्ड पर्सन है। तो पहली बात हमारे सामने ये बात वाजे हो जाती है पास्टर साइमन कि बाप गॉड द फादर यानी पेटर वर्ड का मतलब ही यही होता है कि खुदा ही बाप है। तो खुदा सलूस में टर्म गॉड के अंदर जब हम मैनिफेस्टेशन ट्रिनिटी की उनके अलग अलग ऑफिस देखते हैं तो फर्स्ट पर्सन ही बाप कहलाता, और क्राइस्ट ने दुनिया के अंदर खुदा एलोहिम के अंदर यहोवा के ऑफिस में यहोवा को बाप कहा और वो बेटा, और दूसरी बात वो बाप में से निकला इसलिए भी वो सन है और उसका ऑफिस बेटे का कहलाया, कलाम खुदा का कहलाया। हालांकि गॉड के अंदर वो फादर है। इसलिए फिर जब हम हवाला यशायाह 9वें बाब के अंदर पढ़ते हैं तो लिखा उसका नाम अब्दियत का बाप। तो जब नबी ये कह रहा है कि हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ, हमें एक बेटा बख्शा गया, सल्तनत उसके कंधे पे होगी और उसका नाम अजीब मसीह खुदा कादर अब्दियत का बाप। तो फादर ऑफ एटर्निटी जब कहा जा रहा है, जब हम एटमोलॉजी के अंदर इल्म इंसान के अंदर जमीन के ऊपर जब खुदा का बेटा कलाम खुदा तजस्सुम उसने लिया तो उसके बेशुमार हमें नाम मिलते हैं, यानी यीशु उसका नाम रखा गया, मसाया कहलाया अनॉइंटिंग के सबब से, और फिर नासरत का था तो नासरी कहलाया। यशायाह की किताब के अंदर हमें क्राइस्ट का नाम मिलता है, उसका नाम इमैनुअल रखेंगे। जब हम एटमोलॉजी के अंदर देखते हैं, इंसान जब खुदा का बेटा कलाम खुदा इस दुनिया के अंदर आया तो इंसान के अंदर जब हम एक इंसान के हवाला से मानी देखते हैं नामों के, तो उसमें बेशुमार क्राइस्ट के नाम रखे कि जो मैंने बयान किए। पर यहां पर यशायाह 9वें बाब के अंदर जो हेवनली नेम है, जो उसकी जात का नाम है अब्दियत का बाप, उसकी प्रोफेसी की गई है। तो गोया थियोलॉजी के अंदर इल्मुल खुदा के अंदर और एटमोलॉजी के अंदर इल्मुल इंसान के अंदर हमें इन नामों का पता हो। जो जमीन के ऊपर नाम रखे गए हैं वो भी खुदाई की तरफ से और खुदा के बेटे के नाम, पर एक नाम जो फादर ऑफ एटर्निटी है, ये एक डिविनिटी की हैसियत से, अलूहियत की हैसियत से ये नाम, जिसके ऊपर आज की टीचिंग दी जा रही है। और क्रिस्टोलॉजी के अंदर जब हम डिविनिटी और ह्यूमैनिटी की बात करते हैं तो हमें प्रॉपर डिविनिटी का भी पता है और ह्यूमैनिटी का भी, और लिखा अलूहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सकूनत करती है। तो जब उसकी डिविनिटी के हवाले से बात करते हैं तो उसकी नेचर जो हमारे पास सामने आ जाती है, जिसमें हम एंटोलॉजिकल क्रिस्टोलॉजी के अंदर उसकी डबल नेचर यानी डिविनिटी ह्यूमैनिटी के ऊपर फोकस करते हैं। और जब हम फंक्शनल क्रिस्टोलॉजी के ऊपर बात करते हैं तो उसका वर्क जो तजस्सुम के अंदर, यानी उसने अपनी जान सलीब पर कुर्बान की, मर गया, दफन हुआ, अपस मुद्दों में से जी उठा। तो ये जो डिविनिटी ह्यूमैनिटी की बाबत हम तजस्सुम में बात करते हैं तो ये डबल नेचर उसके अंदर थी। पर जब हम अब्दियत का बाप कहते हैं तो इसका मतलब हमारे सामने वाज़े हो जाता है कि ये अब्दियत से भी पहले की बात हो रही है, यानी यीशु मसीह खुदा का बेटा, वो फादर ऑफ एटर्निटी है। यानी टाइम से भी पहले जब हम एटर्निटी की बात करती हैं तो एटर्निटी का मतलब होता है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब होता है एंडलेस, टाइमलेस। तो गोया वक्त से पहले का जो जमाना है हम उसको टाइमलेस या एंडलेस कहते हैं, इन्फिनिटी। और हमने आयोकैनोग्राफी के अंदर साइन हमने देखा तो ये साइन ऑफ इन्फिनिटी जो पिक्चर के अंदर, ये साइन इन्फिनिटी को जाहिर करते हैं, यानी लामहदूद जो एटर्निटी का हवाला हमें बाइबल के अंदर मिलता है, यानी लामहदूद एक चीज, टाइम से भी पहले इन्फिनिटी कहलाते हैं। और एटर्निटी के हवाला से जब ये कहा गया कि हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ, हमें एक बेटा बख्शा गया, यानी कलाम खुदा, तो उसका नाम, दीगर नाम भी जो 9वें बाब के अंदर, पर जिसके ऊपर फोकस हम करने जा रहे हैं, लिखा है वो अब्दियत का बाप, फादर ऑफ एटर्निटी है। यानी
کہ ٹرون گاڈ کے اندر وہ باپ کی حیثیت رکھتا ہے، مگر جب تجسم اسے لیا کلام خدا نے تو وہ بیٹا کہلایا، ہمیں بیٹا بخشا گیا۔ تو انہوں میں باپ کے اندر یہ دونوں چیزیں بتائی گئی کہ جو کلام خدا، خدا کا بیٹا، خدا سے نکلا ہے، وہ ابدیت کا باپ یعنی ٹرون گاڈ میں وہ گاڈ دا فادر بھی ہے۔ تو یہ ابدیت کا باپ کا جو ریولیشن ہے جب ہمارے پاس کھلتا ہے تو جو ڈیوینٹی کے اندر خدا کی ذات کا ٹائٹل صرف نہیں، یہ خدا کی ذات کا ڈیوینٹی کے اندر جو نام ہے اس کی ذات کا کہ وہ ابدیت کا باپ ہے، یعنی فادر آف ٹرینٹی، گاڈ دا فادر، جو پیٹر گریک ورڈ ہمیں ملتا ہے، ٹرون گاڈ ہی فادر ہے۔ پر جب تجسم کے اندر یسوع مسیح کے حوالہ سے نویں باب یسایا میں پروفیسی کی گئی ہے کہ اس کا نام ابدیت کا باپ ہے، تو اس کا مطلب ہے یسوع نام جو رکھا گیا وہ اس کی فنکشن کرسٹولوجی کے حوالہ سے کہ وہ اپنی جان قربان کرے گا، نجات دینے کے لیے آیا۔ پر جب ہم ابدیت کا باپ کہیں گے تو اس کا مطلب ہے وہ انفینٹی کی بات کی جا رہی ہے، وہ زمانوں سے پہلے ہے، وقتوں سے پہلے ہے۔ تو انفینٹی، اینڈ لیس، ٹائم لیس اس کا مطلب ہے۔ تو جب سائن آف انفینٹی کی بات کریں گے تو ایک سائن ہم نے دیکھا، جو اسکیئر دیکھا، تو اسکیئر آف انفینٹی اس کا میننگ بھی ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو انفینٹی کا مطلب ہے اینڈ لیس یا ٹائم لیس، اور جب ہم اسکیئر آف انفینٹی کا کہیں گے تو یہ ڈبل آف انفینٹی کے اندر آئے گا، یعنی ایک جگہ تو انفینٹی ہے پر یسوع مسیح خدا کا بیٹا جو ہے یہ انفینٹی سے بھی آگے ہے، یعنی ابدیت کا باپ ہے۔ تو گاڈ دا فادر، تو ابدیت یہ ساری وقتوں سے پہلو کی بات ہے کہ وقت زمانے جو ہیں یہ تو بعد میں ایک انسان جب ایٹمالوجی کے اندر، علم الانسان کے اندر ایک وقت بسر کرتا ہے، زندگی کے زمانے وہ بسر کرتا ہے تو اس کے اندر ہم ٹائم کو لیتے ہیں، پر جو ٹائم سے پہلے ہے وہ ایٹرنیٹی کہلاتی ہے، اور یسوع مسیح ایٹرنیٹی یعنی فادر آف ایٹرنیٹی ہے، گاڈ دا فادر یعنی خدا کی ذات جو ہے وہ ابدیت ہے، بلکہ ابدیت کا وہ باپ ہے یعنی خدا ہے، تو ابدیت بھی اسی سے بلونگ کرتی ہے۔ تو ہم نے ابدیت کو جاننا ہے جس طرح ہم زمین کے اوپر زمانوں کو جانتے ہیں، ہمیں ٹائم لیس، اینڈ لیس کو بھی جاننا ہے کہ وہ کیا چیز، اس کا تو سٹارٹ ہے ہی نہیں، کیونکہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا وقتوں سے پہلے ہے، زمانوں سے پہلے ہے۔ تو گویا جب ہم ابدیت کا باپ کہیں گے تو ایک تو بات ہمارے سامنے واضح ہوگی کہ ٹرون گاڈ، گاڈ دا فادر جو پیٹر ورڈ ہے، اس میں خدا ثالوث جو ہے خدا ہی کو باپ کہا جاتا ہے، اور دوسری بات سن کی حیثیت سے، یعنی کلام خدا کا نکلنا ہی بیٹا کہلانا، تو بیٹا ہی باپ کہہ سکتا ہے۔ تو یہ سیکنڈ پرسن کا آفس بیٹے کی حیثیت سے ہے، مگر ٹرون گاڈ کے اندر وہ باپ یعنی گاڈ دا فادر ہے۔ ایک تو یہ معنی ہمارے پاس، اور جو فادر سن کی بات میں نے کی، پر ایک فاؤنڈنگ فادر بھی کہلانا، یعنی کسی چیز کو جب ہم اسٹیبلش کرتے ہیں تو فاؤنڈر کہلاتے ہیں۔ تو فاؤنڈنگ فادر کے اندر بھی جب ہم دیکھیں تو ابدیت کو اسٹیبلش کرنے والا، یونیورس کو اسٹیبلش کرنے والا، ہر چیز کا جو بانی ہے وہ خدا کا بیٹا ہے۔ تو گویا اس سینس میں بھی ابدیت کا باپ ہے، پر جو واضح ہمارے پاس یسایا 9 باب کے اندر جو لکھا گیا ہے، چونکہ سلطنت اس کے کندھے پہ ہے، یعنی ساری یونیورس کی، آسمان کی بادشاہی، یہ ساری خدائی کی سلطنت اس کے سپرد کی گئی ہے۔ تو تجسم کے اندر کرسٹولوجی کی جو اہم برانچز ہم ڈسکس کر رہے ہیں، ڈیوینٹی، ہیومینٹی، تو وہ جو الوہیت رکھتا، وہ جو ڈیوینٹی رکھتا، وہ جو ابدیت کا باپ تجسم کے اندر آ کر اس نے انسانی روپ لیا، جسم میں ظاہر ہوا، تاکہ انسان کے طور پر مگر الوہیت رکھتا ہوا ابدیت کا باپ، فادر آف ایٹرنیٹی، تخت کے اوپر بیٹھا، کیونکہ وہ ہے ہی ابدیت کا باپ، مگر انسان کے طور پر وہ تخت کے اوپر بیٹھے گا۔ تو جب سلطنت کی بات کی جاتی ہے تو اس کے اندر ہمیں جو ڈیوڈک کویننٹ جو باندھا گیا خدا نے داؤد سے، اس کے مطابق ایک انسان یسوع مسیح خدا کا بیٹا تجسم بدن کے اندر اس نے اپنی جان قربان کر کے مردوں میں سے زندہ ہوا، تاکہ انسان کے طور پر، خدا کے طور پر اپنی بادشاہی کرے، اور اس کی اقبال مندی اور بادشاہی کی انتہا نہ ہوگی۔ تو گویا جب ہمیں ایک بیٹا بخشا گیا، کلام خدا
تو وہ ابدیت کا باپ ہے، فادر آف ایٹرنٹی ہے. اور اس کے سمبلز، سائن جو ہے، ڈپکشن میں نے یہاں پر پکچر کے اندر آپ کو بتائی ہے. ایک سائن جو ہے یہ سائن آف انفینٹی ہے، جو ہے ہی لامحدود، جو زمانوں سے بھی پہلے ہر چیز کو ظاہر کرتا ہے، جو ایٹرنٹی کو شو کرتا ہے. مگر جب ہم اسکیل آف انفینٹی کی بات کرتے ہیں تو یہ ڈبل آف اینڈ لیس جو کہلانا ہے، یعنی انفینٹی، یعنی اس سے بھی زیادہ آگے، تو اس کو ہم ابدیت کہیں گے. ہے دونوں ہی ایٹرنٹی، پر دونوں کے معنی جو ہے یہ جب ڈبل کے اندر ہم لے لیتے ہیں اسکیل کے اندر، تو پھر ہمیں خدا کی ذات کی وہ محبت ملتی ہے جس میں اس کی لمبائی، چوڑائی، اونچائی، گہرائی بائبل مقدس میں لکھا ہے وہ جاننے سے باہر ہے، بے بیان ہے. تو گویا اس کا لو، اس نے اپنی جان صلیب پر قربان کی. تو تجسم کے اندر پاسٹر سائمن آ کر خدا کے بیٹے نے، جو ابدیت کا باپ ہے، اس کا لو یہ بتاتا ہے کہ وہ ابدیت کا باپ ہے، اور کوئی کسی کے لیے جان نہیں قربان کر سکتا تھا کہ انسان کو پاک کرے اور خدا کے لیے پالے، بیٹے بیٹیاں بنائے. اور یہ اہم مقام اور یہ دونوں سائنز جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر ہم ایٹرنٹی کو بتا رہے ہیں کہ جو زمانوں سے بھی پہلے ہے، اور وہ خدا کا بیٹا، یہ اس کا نام ہے. اس سے ہم جانتے ہیں کہ کلام خدا ڈیونٹی رکھتا ہوا جب تجسم کے اندر آتا ہے، اور جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا اور عبدالآباد تخت کے اوپر بیٹھا ہے، تو وہ ابدیت کا باپ ہے. مگر انسان کے طور کے اوپر وہ اس دنیا کے اندر اس نے جسم لیا. تو یہ مکاشفہ ہمارے پاس جب یسایا 9 باب کا آتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا نام جو ہمیں زمانوں سے پہلے ملتا ہے، خدا کے بیٹے کا نام ابدیت کا باپ ہے. یعنی ٹیرون گاڈ کے اندر وہ گاڈ دا فادر ہے، پر جب کلام خدا کا تجسم ہوتا ہے تو وہ اپنے آفس میں بیٹا ہے. تو بیٹا اپنے باپ کو باپ سے بھی مخاطب کرتا ہے، مگر ٹیرون گاڈ کے اندر وہ باپ بھی ہے اور بیٹا بھی باپ ہے، پر اپنے آفس میں بیٹا جو ہے بیٹے کی حیثیت سے فرسٹ پرسن کو باپ کہتا ہے. تو یہ ٹیرون گاڈ کے حوالہ سے بھی اور ابدیت فادر آف ایٹرنٹی کے حوالہ سے بھی میں نے مختلف زاویے جو ہیں آپ کے سامنے رکھے ہیں. اور یہ جو ڈپکشن ہے، یہ سمبلز جو دکھائے گئے ہیں، بتائے گئے ہیں کہ یہ وقت سے پہلے جو انفینٹی ہے، جو ازل سے ابد کہلاتا ہے، ایٹرنٹی کہلاتی ہے، تو کرائسٹ کا نام جو ہے وہ فادر آف ایٹرنٹی ہے. ایک حوالہ میں نے پڑھا وائز کی کتاب کا، اس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا کہ کس طرح انسان کے اندر اس نے ایٹرنٹی کی خواہش کو رکھا. پاسٹر سائمن اور بلیورز، جب ہم فادر آف ایٹرنٹی کی بات کرتے ہیں اور پھر آئیکونوگرافی کے اندر جو سمبلز آف انفینٹی کے حوالہ سے جو دونوں آپ سائن دیکھ رہے ہیں، دونوں کی وضاحت کی جا رہی ہے. اور جو وائز کی کتاب کا ریفرنس پڑھا گیا، سلیمان نے جو 30 باب کے اندر جو ایٹرنٹی کے حوالہ سے بات کی ہے، کیونکہ سلیمان کے پاس بھی پاس میں بہت وزڈم تھی، خدا نے اس کو حکمت سے معمور کیا تھا. اور جب آپ امثال کی کتاب کے اندر پڑھتے ہیں تو وہ قدیم سنتوں کی بات کرتا ہے، وزڈم، نالج، انڈرسٹینڈنگ کی بات کرتا ہے کہ خدا نے کس طریقے سے یونیورس جو ہے وزڈم، نالج، انڈرسٹینڈنگ جو خدا کی ذات کے اندر علم تھا اس کے ذریعے سے بنائے. اور جب وہ ایٹرنٹی کی بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ خدا نے انسان کے اندر، بلیورز، جو اس کے دل کے اندر، انسان کے دل کے اندر ابدیت کو، ایٹرنٹی کو جاگزی کیا ہے. یعنی کہ ایک انسان اپنے اندر یہ ڈیزائر رکھتا ہے، اس کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ تک جیتا رہے، ایٹرنٹی. اور پاس سائمن بلیورز، آپ ایک عام انسان کے بھی میں بات کر رہا ہوں جو سلیمان کہتا ہے، اور ہر انسان آپ دیکھیں کہ ہر روز وہ ایک دوسرے کو کیا کہتا ہے کہ سدا خوش رہو، ہمیشہ جیتے رہو، اب سدا خوش رہو. یہ تو ایٹرنٹی کی بات ہے. اگر وہ جو ایٹمالوجی کے اندر، علم انسان کے اندر زمانے کی بات کرے تو پھر تو وہ سدا کی بات نہیں کر سکتا. مگر وہ انسان ہوتا ہوا اس کے اندر سے ایک چیز اٹھتی ہے اور وہ ہمیشہ کی بات کرتا ہے، ہمیشہ خوش رہنے کی، سدا خوش رہنے کی. تو یہ ایٹرنٹی جو ہے یہ انفینٹی کہلاتی ہے، ایٹرنٹی کہلاتی ہے.
تو یہ ہر انسان کے اندر ہے. پر بلیور جو یسوع کے خون سے پاک ہوئے ان کو تو ایٹرنٹی کی سمجھ آ گئی ہے. پر دنیا یہ لفظ تو بولتی ہے, اس کو ایٹرنٹی کا نہیں پتا, اس کو انفینٹی کے نالج کا بھی پتا ہے, یعنی سائن آف انفینٹی کے اندر وہ یہی لیتے ہیں کہ ازل سے ابد تک, یعنی ٹائم سے پہلے وہ انفینٹی کہلاتے ہیں. مگر اس بھید, اس ریولیشن کا عام انسان کو نہیں پتا, پر اس کے اندر یہ جاگزی کر دیا گیا, رکھ دیا تاکہ وہ تھنک کرے, ڈھونڈے ابدیت کو. تو ابدیت کہاں ہے؟ تو مگر جب ہم بلیورز کو دیکھتے ہیں تو سلیمان نے کہا یہ رکھی ہے, تو اس کے اندر بھی یہ ڈیزائر تھی اور خدا نے اس کو وزڈم دی تھی, اور وہ بھی ہمیشہ جو ہے زندہ رہنا چاہتا تھا, کیونکہ وزڈم سے اس نے اس بات کو کہا ہے. پھر جب ہم کلیسیا کی بات کریں گے, بلیورز کی بات کریں گے, تو میں نے کہا ہمیں تو پتا ہے جب اسے کا انسان کے اندر رکھا ہے تو ایکچولی ایماندار کے اندر یہ ابدیت کا ہمیں پورا مکاشفہ مل گیا ہے, یہ کھل گیا ہے. بلیورز ہمارے اندر ایٹرنٹی ہے کیا؟ اور سلیمان ایٹرنٹی کے حوالہ سے پہلے تو یونیورس کی بات کرتا ہے کہ اس کے اوپر غور جو کرنے کی ضرورت ہے فرسٹ ٹائم بلیور, کہ اس نے ہر چیز کو اس کے وقت میں خوب بنایا ہے, یعنی ہر چیز کو زمانے سے ریلیٹ کرتا ہے. جس میں یونیورس ہے تو آسمان بنائے, زمین بنائے, پھر آسمانوں کے اندر سورج چاند ستارے, زمین کے اوپر انسان, اور پھر جاندار ہر قسم کا ہمیں ملتا ہے. تو لکھا ہے کہ ہر چیز, اور پھر اس کے علاوہ ہمیں اینجلز ملتے ہیں. تو جب ہم پورا یونیورس دیکھتے ہیں تو لکھا ہے خدا نے ان کو ان کے وقتوں کے اندر, آپ یہ نوٹ کرنی ہے, ان کے وقتوں کے اندر خوب بنایا. تو اسی طرح اس نے لکھا کہ ابدیت کو بھی اس کے وقتوں میں بنایا. تو ابدیت کا تو وقت سے کوئی تعلق نہیں ہے, کیونکہ وقت تب شروع ہوتا ہے جب کوئی چیز بنائی جاتی ہے. سلیمان یہ بھی کہتا ہے کہ جو خدا نے خوبصورت چیزیں بنائی ہیں شروع سے آخر تک اس کو انسان دریافت نہیں کر سکتا. یعنی جو خدا کے اندر کی بات ہے, ریولیشن ہے, کہ ان کو وقتوں میں بنایا, اس کو دریافت کرنا اس کے لیے امپوسیبل ہے. تو ابدیت کو وہ کس طریقے سے جان پائے گا؟ حالانکہ اس کے اندر یہ ڈیزائر ہے, اس کے اندر جاگزی ہے. پر جب تک اب ہمیں سمجھ آئی ہے کہ جب تک خدا کے بیٹے کو نہیں جانے گا وہ ابدیت کو نہیں جانے گا, کیونکہ یسوع مسیح ہی ابدیت کا باپ ہے. مگر خدا کی ذات کے حوالہ سے وہ ایٹرنٹی کہلاتا ہے, اور ایٹرنٹی کا اسٹیبلش کرنے والا ہے. تو جب اس کو اس کے وقت میں بنایا تو وہ کب بنایا؟ وہ ایک ایماندار کے لیے بنایا, اور اس کا ہمیں جب ہماری زندگی میں ایمان سے ہم اس کو قبول کرتے ہیں, یعنی خدا کا بیٹا اس دنیا کے اندر جب تجسم کے اندر آیا, کیونکہ وہ فادر آف ٹرینٹی ہے, تو جب ہم اس کو جسم کے اندر, تجسم کے اندر دیکھتے ہیں تو وہ تو ایٹرنٹی ہے. تو گویا ہمارے سامنے ایٹرنٹی کا پیریڈ جو آ جاتا ہے جب کلام خدا نے تجسم لیا, تو ایٹرنٹی کا آغاز ایک ایماندار کی زندگی کے اندر سٹارٹ ہو گیا. یعنی ہمارے لیے ایٹرنٹی اس وقت سے ہمارے سامنے آئی ہے, حالانکہ وہ خدا کی ذات سے بلونگ کرتی ہے, زمانوں سے پہلے ہے, پر یسوع مسیح خدا کا بیٹا اس دنیا کے اندر تجسم لینے کا مطلب ہے کہ ایٹرنٹی جو ہے, جو الوہیت ہے, ڈیوینٹی جو ہے, وہ بدن کے اندر اس دنیا کے اندر جب آیا ہے. تو یہ زمانہ جو ہم تجسم کا دیکھتے ہیں تو گویا یہ ابدیت کا باپ ہے. تو یہ ایٹرنٹی جو ہے وقوع کے اندر آئی ہے. تو سلیمان جب کہتا ہے ہر چیز کو اس کے وقت میں بنایا, تو ایٹرنٹی کا تو زمانہ نہیں, پر جب وہ بنانے کی بات کرتا ہے تو اس کے تجسم کی بات کرتا ہے, جس کے وجہ سے ہمارے اندر یہ جاگزی ہو گئی کہ ہم خدا کے بیٹے, کلام خدا جو ڈیوینٹی ہیومینٹی رکھتا ہے, وہ فادر آف ایٹرنٹی ہے, اس کو قبول کرنا ہی ہمارے اندر جو ہے یہ آغاز ہو جاتا ہے ابدیت کا. جس کے حوالہ سے میں اور مزید مکاشفہ بیان کرنا چاہوں گا کہ کس طریقے سے ہر زمانہ اس کی ذات کے اندر جو ہے پورا ہو جاتا ہے. جی ناظرین, آپ نے پہلے کویسچن کا تفصیلی آنسر ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامرن سے حاصل کیا, جو کہ ابدیت کے باپ کے حوالہ سے تھا. اب ہم اپنے دوسرے اور آخری
کوشچن کی جانب بڑھیں گے. علم المسیح میں مسیح ابدیت کا باپ ہے، یعنی زمانوں اور ابدیت میں فرق اور پورا ہونے کا مکاشفہ بتائیں. اور کلیسیا کا مسیح میں ابدیت میں کیا مقام اور نیو یروشلم شہر اسکوائر چکور بنانے کا مکاشفہ بھی بتائیں. یعنی اس ڈپکشن کا کیا مطلب ہے؟ پاس سائمن، جو دوسرا کویسچن آپ نے کیا ہے، زمانوں یعنی ٹائم اور ایٹرنیٹی میں فرق کیا ہے، اور اس کے حوالے سے میں نے ایک ریفرنس بلیورز پاسٹر سائمن جو افسیوں پہلے باب کے اندر پڑھا ہے کہ اس نے اپنی مرضی کے بھید کو اپنے اس نیک ارادہ کے موافق ہم پر ظاہر کیا جو اس نے اپنے اندر ٹھہرا لیا تھا. اور آگے لکھا ہے تاکہ زمانوں کے پورے ہونے کا ایسا انتظام ہو. آگے بھید ریولیشن سنیے، جو مسیح میں اس کا مجموعہ ہو جائے. تو گویا وہ مسیح کے اندر سارے زمانے جو ہیں وہ پورے ہو گئے. تو ایسا انتظام ہو جو مسیح میں پورا ہو جائے، یعنی چاہے آسمانوں کی چیزیں ہیں چاہے زمین کی چیزیں ہیں، تو ایک ایسا زمانوں کا انتظام کیا گیا تاکہ مسیح میں اس کا مجموعہ ہو جائے. وہ سارے زمانے یعنی زمانوں کا پورا ہونا. تو زمانوں کی جب ہم ٹائم کی بات کریں گے تو ٹائم تو جب یونیورس سٹارٹ ہوا تو ٹائم شروع ہوا. اور سائنٹسٹ بھی جب بات کرتے ہیں تو وہ اس ایٹم کے اندر، اس ذرے کے اندر جس کا ایکسپلوژن ہوا، اسی میں وہ ٹائم کو، اسپیس کو اور میٹر کو، ہر چیز کو اسی کے اندر دیکھتے ہیں، انرجی کو اسی میں دیکھتے ہیں اور ایکسپینڈ کرتے ہیں. مگر ہم تو ظاہری چیزوں کے اوپر بات نہیں کرتے. بائبل عالم خدا کے کہنے سے بنے ہیں، تو گویا ٹائم بھی اسی نے بنایا ہے، زمانے اسی نے بنائے ہیں، اور بگننگ یہ سٹارٹ بھی خدا کے بیٹے نے کیا ہے اور یونیورس کو کے اندر آئی. تو جب کوئی چیز وقوع میں آئی تو ٹائم سٹارٹ ہو گیا. تو زمانے جتنے بھی تھے ان کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے. تو ہم شریعت سے پہلے کے زمانے کی بات کرتے ہیں، شریعت کے بعد کے زمانے کی بات. شریعت سے پہلے کا زمانہ جس میں لا نہیں تھا، آدم حوا کو بنایا گیا، نوح کا پیریڈ تھا. تو یہ 2000 سال کے اوپر مشتمل ایک زمانہ تھا جو وداؤٹ لا یعنی بغیر شریعت کے تھا. لا اس میں نہیں تھا. مگر پھر موسیٰ کی معرفت شریعت آئی جسے ہم جو شریعت کا زمانہ کہتے ہیں، اور یہ بھی 2000 سال کے اوپر مشتمل. اور پھر شریعت کے بعد کا زمانہ فضل کا زمانہ جس میں خدا کا بیٹا آیا. اور فضل کا زمانہ یہ آخری زمانہ ہے، کیونکہ عبرانیوں پہلے باب کے اندر بلیورز جو بات لکھی ہے، پہلے اس نے طرح بطرح نبیوں کے ذریعے سے کلام کیا، اور آگے لکھا ہے آخر میں یعنی آخری زمانہ کے اندر خدا کے بیٹے نے خود تجسم لے کر وہ ہم سے ہم کلام ہوا. تو گویا یہ جو فضل کا زمانہ ہے یہ آخری زمانہ ہے. تو جب ہم ابدیت اور زمانوں کا فرق کریں گے تو اس کا مطلب ایٹرنیٹی اور ٹائم کی بات کرتے ہیں. تو ٹائم جو شریعت سے پہلے کا زمانہ اور جس میں یونیورس بنا وہ بھی ٹائم کے اندر ہی آئے گا، زمانوں کے اندر آئے گا. اور جو زمانوں سے پہلے کا جو پیریڈ ہے وہ ایٹرنیٹی کہلاتا ہے، یعنی اینڈ لیس. انفینٹی کا مطلب اینڈ لیس، ٹائم لیس. اور یہ ایٹرنیٹی خدا کا بیٹا جو ابدیت کا باپ ہے اسی کے اندر زمانے پورے ہوئے. اور ریولیشن پاسٹر سائمن اور بلیورز سنیے، افسیوں پہلے باب کے اندر جو لکھا ہے کہ خدا نے اپنی مرضی کے بھید کو اپنے نیک ارادہ کے موافق اپنے اندر جو ٹھہرا لیا تھا اس نے اس کو پورا کیا. یعنی زمانوں کے پورے ہونے کا ایک ایسا انتظام کیا گیا جو مسیح میں پورا ہو جائے. یعنی خدا کا بیٹا، یہ نہایت اہم ریولیشن ہم تک پہنچ جائے اور ہم جان جائیں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا جب تجسم لیتا ہے، جسم کے اندر آیا ہے، ڈیونٹی رکھتا ہے، الوہیت رکھتا ہے، ابدیت کا باپ ہے. تو جب وہ فضل کے زمانے کے اندر آ رہا ہے تو یہ تو فضل کا زمانہ انسان کے لیے ہے، مگر وہ تو ابدیت کا باپ ہے. تو گویا ابدیت بھی فضل کے زمانے کے اندر مسیح میں آ کر ہر زمانہ پورا ہو جاتا ہے. تو جو ریولیشن ہے کہ جب خدا کا بیٹا تجسم لیتا ہے، اس دنیا کے اندر آتا ہے، ہر زمانہ یعنی جو شریعت سے پہلے کے وقت تھے یا فضل کے بعد آج تک ہم اس پیریڈ میں سے گزر رہے ہیں، یہ زمانے جو ٹائم ہے ہمیں دیا گیا ہے
اس میں سے گزرے ہیں، یہ بھی مسیح میں پورے ہوئے. یعنی یسوع مسیح خدا کا بیٹا جب ابدیت کا باپ ہے، جب ابدیت ہی ہمارے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تو گویا سارے زمانوں کا بنانے والا اور ابدیت جو فادر آف ایٹرنٹی ہے وہ تجسم کے اندر اس میں زمانے پورے ہوتے ہیں. اور یہ خدا کا بھید تھا کہ فادر آف ایٹرنٹی کو انکارنیشن کے اندر، تجسم کے اندر لا کر زمانوں اور ابدیت کو، ایٹرنٹی کو وہ سب مجموعہ ہو جائے. تو ایک لفظ کے اندر ہم کہیں گے یسوع مسیح خدا کا بیٹا جو تجسم کے اندر ہے، یہ ڈیوینٹی رکھتا ہوا، یعنی فادر آف ایٹرنٹی ہے. ابدیت ہمارے سامنے آ گئے. بلیورز اور پاسٹر سائمن، ہم کتنے شادمان ہوں کہ ایٹرنٹی کو سوائے خدا کی ذات کے کوئی نہیں جانتا تھا، مگر اس نے انسان کے اندر رکھ دی. مگر مسیح کے اندر آ کر صرف ایماندار کو جو ہے ابدیت کے مکاشفے کا پتہ چلا ہے، اس کے اوپر کھلا ہے، بلکہ اس نے ایمان سے اس کو دیکھ بھی لیا ہے. اور مسیح کے دور کے اندر شاگردوں نے تو اس کو دیکھا آنکھوں سے، پر ہم ایمان سے یسوع مسیح پر جب ایمان لے آتے ہیں تو گویا فادر آف ایٹرنٹی پر ایمان لے آتے ہیں. اب زمانوں کا تو ہر انسان کو پتا ہوتا ہے، اس میں وہ پیدا ہوتا ہے، اس میں وہ بنایا گیا. پر ابدیت تو ٹائم لیس ہے، ابدیت تو اینڈ لیس ہے. ابدیت تو جو سائن آف انفینٹی کے اندر یہ زمانوں وقتوں سے پہلے کی بات کا ذکر ہے. اور اسکیل آف انفینٹی، اور یہ بھی جو سمبل ہے یہ بھی یہ بتاتا ہے زمانوں سے پہلے کی بات ہے، یہ ٹائم لیس ہے اور یہ ڈبل آف انفینٹی کو ظاہر کرتا ہے. تو یہ دونوں سائن جو ہیں، یہ ڈپکشن جو ہمیں ملتی ہے، تو گویا انسان تو زمانوں کو جانتا ہے، ابدیت کو، ایٹرنٹی کو نہیں جان سکتا. اس کے سائن سے وہ یہ شو کر سکتا ہے کہ یہ انفینٹی ہے، مگر اس کو جان نہیں سکتا. پر میں آپ نے مسیح کے اندر زمانوں کو بلکہ ایٹرنٹی کو جان لیا ہے. تو اب میں آپ جب ایمان لے آتے ہیں مسیح پر تو بلیورز ہم کہتے ہیں کہ ہم جو ایٹرنٹی میں جائیں گے، ابدیت میں بالکل جائیں گے. پر اس سے بھی پہلے جو ریویلیشن ہے، ہم جب مسیح کو قبول کر لیا فادر آف ایٹرنٹی کو، تو ہم ایٹرنٹی کے اندر. آپ کہیں گے یہ زمانے کتنے لمبے ہوں گے؟ آپ مسیح کے اندر ہیں تو ایٹرنٹی کے اندر. تو یہ بلیورز ریویلیشن آپ نوٹ کر لیں جو کرسٹولوجی کے اندر جو فادر آف ایٹرنٹی کے حوالہ سے دے رہا ہوں. جب پاسٹر سائمن، آپ اور میں یسوع مسیح کو قبول کیا، ٹیمپل آف گاڈ کی کلیسیا، دنیا کے بلیورز، آپ نے مسیح کو قبول کیا، آپ نے فادر آف ایٹرنٹی کو قبول کیا. تو فادر آف ایٹرنٹی آپ کے اندر ہے، ہم مسیح کے اندر ہیں. ایمان لا کر ہم اس یونٹی میں آ گئے تو ہم جو ایٹرنٹی کو دیکھیں گے یہ تو ضرور یقیناً اس میں سے گزریں گے، مگر ہم ایٹرنٹی کے اندر رکھ دیے گئے ہیں. جس طرح خدائی ثالوث جو ہے وہ گاڈ دا فادر ہے، فادر آف ایٹرنٹی ہے، ہم اس فادر آف ایٹرنٹی کے اندر قائم کر دیے گئے ہیں. وہ ہمارا ہیڈ ہے اور ہم باڈی ہیں. اور کلسیوں پہلا باب اس کی 15ویں آیت سے 18ویں آیت تک لکھا ہے کہ وہ اندیکھے خدا کی صورت تو سب چیزوں سے پہلے معلوم ہوا، اور کائنات کی ہر چیز جو ہے کلام خدا کے وسیلے سے وقوع کے اندر آئی. حکومتیں ہوں، ریاستیں ہوں، دیکھی اندیکھی تمام چیزیں اسی کے وسیلے سے، اسی کے لیے پیدا کی گئی. اور لکھا ہے وہ سب چیزوں سے پہلے، اور آگے لکھا ہے وہ کلیسیا کا ہیڈ ہے، وہ سر ہے، اور کلیسیا اس کا بدن ہے، اور وہ بدن کا معمور کرنے والا ہے. جب الوہیت اس کے اندر ہے تو پاسٹر سائمن اور بلیورز، میرے آپ کے اندر جو بلیور ہے، ہمارے اندر ابدیت ہے. کیونکہ جب ہمارا ہیڈ کرائسٹ خدا کا بیٹا وہ فادر آف ایٹرنٹی ہے، تو اس کی باڈی یعنی باڈی آف کرائسٹ جو ہے وہ ایٹرنٹی کے اندر ہے. ہم ایمان سے ایٹرنٹی کے اندر آ گئے ہیں، تو گویا مسیح میں رہنا ہی ابدیت ہے. اب کوئی کہے کہ ہم کب تک جئیں گے، کب تک رہیں گے، کتنا وقت ہوگا؟ تو ایٹرنٹی وقتوں کا نام نہیں ہے، زمانوں کا نام نہیں ہے، یہ مسیح کا نام ہے، فادر آف ایٹرنٹی. اس کو قبول کرنے سے ہم ایٹرنٹی کے اندر آ گئے ہیں. گویا ہم نے ایٹرنٹی کو دیکھ لیا، مسیح کو قبول کر لیا، گویا فادر آف ایٹرنٹی کو یعنی ابدیت کے باپ کو. تو یہ بہت خوبصورت ریویلیشن ہمارے سامنے ہے. اور ایٹمولوجی کے حوالہ سے، علم الانسان کے حوالہ سے، ہم زمانوں کے اندر اور علم الانسان کے اندر وہ علم بھی رکھتے ہیں. جب ہم تھیولوجی، علم الخدا
کے اندر اور پھر کرسٹولوجی کے اندر اس کی ڈیوینٹی ہیومینٹی کو دیکھتے ہیں، تو پھر ہم ابدیت کے باب کے اندر جو ہمارے پاس واضح بات دی گئی ہے کہ ایک سائن آف انفینٹی ہے جو اینڈ لیس کہلاتا ہے، پر ایک اسکیئر آف انفینٹی ہے جو ڈبل آف انفینٹی کہلاتی ہے. یعنی اگر کوئی کسی کو کہتا ہے کہ میں تجھ سے محبت بہت سزا کرتا ہوں تو یہ سائن آف انفینٹی کے اندر آئے گا. پر یسوع مسیح خدا کا بیٹا، اس کی محبت کی لمبائی چوڑائی اونچائی گہرائی بے بیان ہے، جاننے سے باہر ہے. جس کو جاننا ہے تو گویا کرائسٹ کا لفظ اسکیئر آف انفینٹی کے اندر آئے گا، یعنی ڈبل آف انفینٹی. یعنی اگر کوئی دنیا کا شخص کسی کو کہتا ہے کہ میں تجھ سے لامحدود محبت کرتا ہوں، پر خدا کے بیٹے کا لو جو ہے وہ ڈبل ہے دنیا سے. اس لیے جو اسکیئر آف انفینٹی ہے یہ کرائسٹ کے لیے ہم رکھتے ہیں. فادر آف ایٹرنٹی ہے، یعنی اسکیئر آف انفینٹی یعنی ڈبل آف اینڈ لیس ہے، ٹائم لیس ہے، اینڈ لیس ہے. تو گویا ہمارے سامنے اس کی محبت، اور اس کی محبت میں اس نے قربانی دی، اور پھر اس نے میرے آپ کے لیے نیو یروشلم سٹی جو ہے وہ تعمیر کیا ہے، اور یہ غیر فانی شہر بنایا جس پائیدار شہر کا امیدوار ابراہم تھا، اس کا ویژن تھا. اور میں آپ جو یسوع مسیح خدا کے بیٹے پر ایمان لاتے ہیں، اس کی برائڈ ہے، اس کو وہ لینے کے لیے آ رہا ہے، اس چکور شہر کے اندر ہم داخل ہوں گے، جس کا میں ابھی ریولیشن آپ کو بتانا چاہوں گا. پاس سائمن، یہ اہم ریولیشن جو فادر آف ایٹرنٹی کے حوالہ سے ہے اور جو سائنس آف انفینٹی کے حوالہ سے ایک سائن آف انفینٹی ہے، ایک اسکیئر آف انفینٹی ہے، جس کے دونوں کے میننگ میں نے بتائے. اور خداوند یسوع مسیح کی محبت جو لازوال ہے، دائمی ہے، افضل ہے، سپریم ہے، کیونکہ جو ٹائرون گاڈ ہمارے لیے گاڈ دا فادر ہے تو اس کی محبت بھی لازوال ہے. اور اسکیئر آف انفینٹی کے اندر ہم اس کے لو کو لیں گے تو اس نے اپنی جان قربان کر کے ہم کو اپنے گلے لگایا اور ریکانسلیشن اور خدا سے ہمارا میل کرا دیا. مکاشو 21 باب کے اندر ہم نے سٹی کا ذکر جو پڑھا، نیو یروشلم. بس بلیورز ہم سب اس سے واقف ہیں کہ خدا کے بیٹے نے نیا یروشلم شہر جو ہے ہمارے لیے بنایا. اس نے کہا میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، تاکہ آ کر پھر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں. یعنی بلیورز کو، کلیسیا کو، مقدسوں کو، جو رفاقت کرتے ہیں، جو روٹی توڑتے ہیں، جو راست بازی اور پاکیزگی میں زندگی بسر کرتے ہیں، جو دعا اٹھاتے ہیں، جو اس کے لیے پالک بیٹے بیٹیاں کہلاتے ہیں. نومینل کرسچن نہیں، نامی مسیحی نہیں، نیم کر مسیحوں کی بات نہیں ہو رہی. جو یسوع مسیح کی باڈی میں، باڈی آف کرائسٹ کے اندر جو مسیح کو اپنا ہیڈ مانتے ہیں، ابدیت کا باب مانتے ہیں، تو وہ ابدیت کے اندر ہیں بھی، جیسا میں نے ابھی بتایا، اور وہی ابدیت کے اندر جائیں گے. اور اس کی ڈپکشن نیو یروشلم ہمارے لیے رکھ دی گئی ہے. یعنی ہم نیو باڈی رکھتے ہوئے بورن اگین ہو گئے ہیں، مسیح کے بدن کے اندر آ گئے، نیا انسان غیر فانی مورٹل باڈی کے اندر آ گئے ہیں. تو یہ بھی ایٹرنٹی کے اندر مسیح کی وجہ سے. اور وہ سٹی، اس کی ڈپکشن جو دی گئی ہے، اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ وہ شہر جو آسمان سے اترا، نیو یروشلم، اس دلہن کی مانند تھا جو چمکدار اور سنگ یشب کی طرح دکھائی دیتا تھا. اور اس کے 12 دروازے، اور ان دروازوں کے اوپر 12 فرشتے، اور پھر وہاں پر بنی اسرائیل کے قبیلوں کے نام، اور اس کی بنیادیں 12 شاگردوں کے نام کے اوپر، اور سونے کی سڑکیں، آب حیات کا چشمہ، اور زندگی کا درخت، خدا برے کا تخت، اور بڑا ہی اس کا چراغ ہوگا. تو نیو یروشلم کو جب اس کی پیمائش کے حوالہ سے بات کی جاتی ہے، اس کے ڈیزائن کے حوالہ سے بات کی جاتی ہے، آرکیٹیکچر کے حوالہ سے بات کی جا رہی ہے، تو وہ گول نہیں ہے، وہ چکور ہے. لکھا وہ شہر چکور واقع ہوا. تو جب ہم سکیر کی بات کریں گے تو سکیر کے حوالہ سے ہم سائن آف سکیر جب ہم لیتے ہیں، سکیر آف انفینٹی کی بات کرتے ہیں، تو گویا ہم سکیر آف انفینٹی کو ڈبل آف اینڈ لیس کے اندر لیتے ہیں. یعنی ڈبل جو انٹیمیسی خدا کا لو ہے اس کے حوالہ سے، یعنی وہ برائڈ کو لے جا رہا ہے، اس کی قربت اس نئی یروشلم، اس چکور سٹی کے اندر. تو جو سکیر کا سائن ہے، سکیر آف انفینٹی،
جو پکچر کے اندر بھی میں نے دکھایا ہے، ایک تو صرف سائن ہے انفینٹی کے حوالہ سے، پر ایک اسکیئر آف انفینٹی ہے. اسکیئر آف انفینٹی یہ ڈبل آف اینڈ لیس کو ظاہر کرتی ہے، یعنی لامحدود اس کے لفظ کو، جس کو کوئی سمجھ نہیں سکتا. اور اس سائن کو جو اینڈ لیس ہے، زمانوں سے بھی اوپر ہے، تو گویا نیو یروشلم سٹی، چکور سٹی، یہ بتاتی ہے کہ اسکیئر آف انفینٹی ہے. یہ شہر یہ بتاتا ہے کہ خدا کا لفظ جو ہے یہ بے بیان ہے، کوئی اس کو ناپ نہیں سکتا. تو اس نے اپنی قربانی دے کر اپنی محبت کا ثبوت دیا جو کوئی نہیں کر سکتا تھا. اور اس نے دلہن کے لیے، کلیسیا کے لیے، مقدسوں کے لیے، باڈی آف کرائسٹ کے لیے وہ شہر جو بنایا ہے نیو یروشلم، لکھا ہے وہ شہر چکور واقع ہوا ہے. تو یہ جو سمبل، جو ڈپکشن چکور کی ہے، اسکیئر کی ہے، تو دنیا جو ہے انفینٹی کے اندر لیتی ہے، یا اسکیئر آف انفینٹی کو ڈبل اینڈ لیس میں لیتی ہے. پر ان کے پاس دلیل نہیں، ہمارے پاس یہ دلیل ہے کہ وہ جو ایٹرنٹی کا سٹی ہے وہ چکور ہے. یعنی انسان جان جائے کہ یسوع مسیح اور نئی یروشلم کے اندر ہمارا مقام ہے، کیونکہ وہ ابدیت کا باپ ہے اور کلیسیا کو اس میں داخل کیا گیا ہے. جب ہم جو اس دنیا کے یروشلم کی بات کرتے ہیں تو زمین گول ہے، اور یہ یروشلم اس ارتھ کے اوپر واقع ہے جو گول ہے. اور جب ہم اسکیئر آف انفینٹی کی بات کریں گے تو یہ ڈبل آف اینڈ لیس ہے، یعنی ایسا لامحدود سلسلہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. تو نیو یروشلم کے اندر جانے والے لوگ ہی ابدیت کے باپ کو جاننے والے ہیں، اور وہ ابدیت ہمارے اندر مسیح یسوع کو قبول کرنے سے آ گئی ہے، وہ ہمارا ہیڈ ہے. تو گویا بلیورز، پاسٹر سائمن، ہم ابھی سے جو ایٹرنٹی کے اندر ہے، ہم نے ایٹرنٹی کو جان لیا ہے ایمان کے ساتھ. یہ نہیں کہ وہ کب تک سلسلہ ہوگا، وہ مسیح میں ہے. یعنی آج بھی جو کلیسیا کے اندر فیلوشپ کرتے ہیں وہ ایٹرنٹی کے اندر ہے، وہ کرائسٹ کی کنگڈم کے اندر ہے، اس سلطنت کے اندر ہے جو سٹارٹ ہو چکی ہے کلیسیا میں، اب تک رہے گی. تو میں آپ ابدیت کے بعد فادر آف ایٹرنٹی، خدا کے بیٹے، کلام خدا کرائسٹ کو جان گئے ہیں، اس کی ایٹرنٹی کو، اور اسکیئر آف انفینٹی کے حوالہ سے یہ شہر چکور واقع ہوا ہے. یہ خدا کے بیٹے کا لو، خدا کا لو، ہولی اسپرٹ کا لو جو میرے آپ کے لیے یہاں سے شروع ہو چکا ہے. کلیسیا کے اندر جو ہے اس کی محبت اور ایٹرنٹی موجود ہے. تو گویا ہمیں کسی چیز سے خوف نہیں کھانا، کوئی زمانہ، کوئی وقت، کوئی ایسی چیز ہمیں مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی. اور ہم کبھی بھی اپنی زندگی میں خوف زدہ نہیں ہو. ورشپ اٹھائیں، عبادت کریں، راست بازی پاکیزگی کے اندر زندگی بسر کریں. ہم زمانوں میں مر جانے والے لوگ نہیں. جو یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے وہ قائم رہتا ہے، ابائڈ رہتا ہے. اس نے کہا قیامت و زندگی میں ہوں. وہ مر گیا، دفن ہوا، مردوں میں سے جی اٹھا. رومی چھٹے باب میں لکھا اب نہیں وہ مرنے کا، یعنی وہ ہے فادر آف ایٹرنٹی. پہلا آدم زمین سے خاکی تھا، وہ زندہ نفس بنا. 15 باب پہلا کرنتھیوں میں لکھا کہ دوسرا آدم یعنی ابدیت کا باپ، اس کے حوالے سے لکھا وہ زندگی بخشنے والی روح بنا. سب اختیارات اس کے پاس ہے. متی کی انجیل لاسٹ چیپٹر میں لکھا زمین آسمان ساری کائنات یونیورس کا اختیار مجھے دیا گیا ہے. تو ایتھارٹی جو ہے فادر آف ایٹرنٹی کے پاس ہے، اور کلیسیا اس باڈی کا حصہ ہے، کلیسیا اس ہیڈ کا حصہ ہے. یسوع مسیح الوہیت کی معموری رکھتا ہے، ڈیوینٹی رکھتا ہے، اور کلیسیا اس کے اندر معمور ہوتی چلی جا رہی ہے، ٹرانسفارم ہوتی چلی جا رہی ہے، امورٹل ہو جائے گی اس کے آنے پر، اور پھر 1000 سالہ بادشاہی، اور پھر ابد تک بادشاہی کرے گی. پھر اس دنیا کے حالات ایک ایماندار کو، مقدسوں کو جو فادر آف ایٹرنٹی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، کیا ڈرا سکتی ہیں؟ اس لیے جو مسیح پر ایمان رکھتا ہے وہ ایٹرنٹی کے اندر ہے. زمانے اس کے اوپر غالب نہیں آ سکتے. تو زمانوں کا سلسلہ جو ہے ایسا انتظام جو خدا نے ٹھہرا دیا، مسیح میں اس کا مجموعہ ہو جائے. تو مسیح کے اندر ایٹرنٹی کو بھی ہم نے دیکھ لیا، زمانوں کو بھی پورا ہوتے دیکھ لیا. یعنی یسوع مسیح خدا کے بیٹے نے ہر زمانے کے لوگوں کو اپنے خون سے نجات دی ہے. تو کرسٹولوجی میں ڈیوینٹی ہیومینٹی کو پاسٹر سائمن میں جانتا ہوا، آپ اس کو جانتے ہیں. بلیورز ٹیمپل آف گاڈ کی کلیسیا ہمیں ورشپ کرنی ہے.
اپنی درخواستیں جو ہم اپنے خداوند کے سامنے رکھتے ہیں ایمان سے پوری کریں، کیونکہ وہ ہماری سنتا ہے، اس لیے جو کچھ مانگتے ہیں وہ ہمیں ملتا ہے۔ ہم اپنی حیثیت کلیسیا کے اندر فیلوشپ کر کے دکھائیں، اور نیم گر بلیورز کو میں پھر آگاہ کروں گا کہ وہ ریکونسیلیشن کریں، بحال ہوں، مسیح کے ساتھ چلیں، ورشپ اٹھائیں، بلا ناگا دعا کرنے والے ہوں، گیت گانے، ورشپ کلیسیا کا حصہ، کہ میں باڈی آف کرائسٹ کا حصہ ہوں، فادر آف ایٹرنیٹی کا حصہ ہوں۔ تو خداوند میں ہمیں جس بات کا ریولیشن جو 9ویں باب یسایہ میں لکھا گیا کہ وہ ابدیت کا باپ ہے پاسٹر سائمن، وہ ہمیں سمجھ آ گئی ہے، تو گویا میں آپ ٹیمپل آف گاڈ کی کلیسیا فادر آف ایٹرنیٹی کو جان گئے، اس پر ایمان لائے ہیں، کلام خدا اس دنیا کے اندر اس نے تجسم لیا۔ تو گویا پاسٹر سائمن آپ کے ساتھ مل کر، بلیورز آپ کے ساتھ مل کر، ٹیمپل آف گاڈ کی کلیسیا آپ کے ساتھ مل کر کرسٹولوجی کو سمجھتا ہو، فادر آف ایٹرنیٹی کو سمجھتا ہوا، ریجوائسنگ ٹائم TOG چینل کے اوپر یہ داؤد کی آیت کے ساتھ کہنا چاہوں گا، اے خدا مجھے اپنے فرمان کی راہ پہ لے چل، کیونکہ اسی میں میری خوشی ہے۔ گاڈ بلیس یو۔ جی ناظرین، امید ہے کہ آج کی اس ٹیچنگ سے آپ نے بھرپور برکت کو حاصل کیا ہوگا، اور فادر آف ایٹرنیٹی، ابدیت کے باپ کے حوالہ سے گہرا مکاشفہ جو ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامران نے بیان کیا، اور ہم نے اس میں ایٹمولوجی اور آئیکونوگرافی اور اس کے علاوہ نیو یروشلم اور چکور کے بارے میں، اسکوئر کے حوالے سے جو مکاشفہ جات تھے ان کے بارے میں جانا، اور اس تعلیم سے ہم نے برکت کو حاصل کیا۔ آپ اس کو دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے برکت کو حاصل کریں۔ ناظرین، آپ ٹیمپل آف گاڈ چرچ کو جوائن کر سکتے ہیں، اور آج کل ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامران نیو سیریز کو دے رہے ہیں جس سے لوگ برکت کو حاصل کر رہے ہیں، جو کہ روحانی جنگ، اسپرچل وارفیئر کے حوالہ سے ہے۔ لوگ برکت کو حاصل کر رہے ہیں، آپ بھی آئیں، دوسروں کو بھی لائیں، تاکہ ہم سب مل کر خدا کے نام کو عزت اور جلال دیں۔ اور سنڈے سروس کا ٹائم 9 سے 12 بجے ہے، اور اس سنڈے واٹر بیپٹزم سروس بھی ہوگی، اور نئے لوگوں کو خدا کے پاس لا سکتے ہیں۔ اسی طرح بدھ کے روز شام 7 سے 9 بجے ٹیمپل آف گاڈ چرچ میں ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامران بائبل سٹڈی دیتے ہیں، جس میں وہ یرمیہ کی کتاب کے حوالہ سے ٹیچنگ کو دے رہے ہیں۔ اس میں دوسرے خادم بھی دوسری کلیسوں سے جوائن کرتے ہیں اور برکت کو حاصل کرتے ہیں۔ ناظرین، اگلے جمعہ ٹھیک 8 بجے اسی وقت آپ کی خدمت میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے، جو کہ اسی طرح خدا کے مکاشفہ اور بھیدوں سے بھرپور ہوگا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ گاڈ بلیس یو آل، گاڈ بلیس پاکستان، آمین۔